अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर में पावर शो करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि खान साहब PTI के मुस्तकबिल का लाहेअमल देंगे। हमने ये भी देखा कि खान साहब ने जब भी जलसे किए भरपूर अंदाज में किए, बड़े कामयाब जलसे रहे और इस दौरान बैरूनी साजिश के बयानिए ने उनकी मकबूलियत को बेहद बढ़ाया है। अब क्या वो इसी बयानियों को लेकर आगे बढ़ेंगे या कुछ तब्दीली आएगी, इस पर बात करेंगे। अया साहब, क्या लगता है आपको आज क्या बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या खान साहब एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे या सियासी टेम्परेचर कुछ कम करने की कोशिश होगी? क्योंकि आज हमने फवाद चौधरी साहब को ये कहते सुना है कि तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। नहीं, कोई अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा कोई धमाका खेज़ ऐलान वो कर सकते हैं। इआदा जो बातें वो करते आए हैं उसी का मेरे ख्याल रीअफर्मेशन हो सकता है। हम ये स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा जो है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। बात तो ये कि पावर शो तो हो जाएगी, पर जो मुल्क में स्टेलमेट है, जो एक ओम पास है, जो वो कैसे रिज़ॉल्व होगा, उसका जो खदोखाल हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जैसे हुकूमत चल रही है, जितनी मुतहर्रक है, जितनी उसमें जान है, वो हम देख सकते हैं। बाकी चीज़ें भी ऐसी हैं। इलेक्शन की तरफ कोई पेशकदमी जो है जल्दी, उसके कोई आसार नहीं, हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। और ये जो आप वो टेम्परेचर कह रही हैं, वो हल्का हल्का वो टेम्परेचर है, वो ऐसे ही रहेगा। तो कोई ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू इस सिचुएशन में नज़र नहीं आती, जिससे हम अंदिया ये ले सकते हैं कि एक तो नवंबर के महीने में पता नहीं क्या, वो नवंबर के महीने में क्या कहा जाता है कि ये होना है वो होना है, शायद मौसम ही तब्दील होता है, ख़िज़ान से सर्दियों में जो मौसम है वो जा रहा होता है और ऐसे ही रहेगा। लेकिन कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं हो रही। खान साहब की पॉपुलैरिटी अपनी जगह है, वो कायम है। और ख़ान साहब का मखमसा ये है कि अवाम एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है, लेकिन जो फैसला साज है इस मुल्क में वो उनके साथ नहीं है। अच्छा। और वो उनको नापसंदीदगी से नज़र से देखते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसे रहेगी। मेरे ख्याल कोई ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू ऐसे नहीं है। पावर शो होगा, शोर होगा, तकरीरें होंगी, यही मैं यानी धुआंधार तकरीरें हो सकती हैं, लेकिन कोई ड्रामेटिक चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा। सलमान साहब, इसी अवस्था में वज़ीर आज़म भी आज 9:15 बजे खिताब करने जा रहे हैं। उनका ये खिताब कितना अहमियत का हामिल लग रहा है आपको? देखिए मरियम, मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी मौका है और ये जो यौम आज़ादी का मौका होता है ज़िंदा कौमों के लिए, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, इसलिए कि इस दिन को एक अज़म के तौर पे लिया जाता है कि हम पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से यकसुई और संजीदगी इख्तियार करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात है कि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से ख़िताब करेंगे TV पे और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक पावर शो रखा है लाहौर में। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, मैं समझता हूँ कि ये पावर शो तहरीक इंसाफ ने रखा है। अच्छी बात है कि अगर यौम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तौर पे देखें, सिर्फ इस मौके को पाकिस्तान के हवाले से इस्तेमाल करें। जहाँ तक आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या खिताब करेंगे, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से जितना मैं थोड़ा बहुत उन्हें जानता हूँ कि इस मौके पे वो सियासी मुखालफिन को शायद हदफ नहीं बनाएंगे। अच्छा। वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल, चूँकि पाकिस्तान मुआशी हवाले से एक गर्दाब में फंसा हुआ है और ये सिलसिला बड़ी देर से जारी है कि हर आने वाली हुकूमत ये कहती तो नज़र आती है कि हम मुआशी हवाले से पाकिस्तान की कश्ती को मंझदार से निकालेंगे। बदकिस्मती ये है कि हालात बद से बदतर होते गए और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप में जो कौमी जज्बा होना चाहिए था उसका फुकदान रहा है। आज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुआशी सूरत-ए-हाल को बुनियाद बनाएंगे और चूँकि वो हमेशा मफाहमत की बात करते रहे हैं, नेशनल डायलॉग की बात करते रहे हैं, अवान के अंदर भी उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहा था कि सियासी तलखियाँ अपनी जगह पे, इख्तलाफात अपनी जगह पे, आए मिल के चार्टर ऑफ इकॉनमी पे हम मिल के चलते हैं
تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک طرف معاشی صورتحال کا ضرور ذکر کریں گے اور دوسری طرف وہ اس موقع کو ضرور یوٹیلائز کریں گے کہ قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی اور خاص طور پہ آج پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان کو نمٹانے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے اپوزیشن کے لیے شاید اچھے جیسچر کا اظہار کریں کہ مل کے چلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ذمہ داری خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بھی آتی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستانی اکٹھے ہوں گے، پاکستانی جوش اور جذبہ وہاں پر سامنے آئے گا، اور آپ نے کہا کہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس موقع کو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک قدم آگے بڑھانے کی بجائے قومی مفادات کے حوالے سے اپنی باہمی تلخی، تناؤ، ٹکراؤ سے ایک قدم پیچھے آئیں اور پاکستان کے مفادات کے لیے ایک قدم آگے بڑھیں۔ خان صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ یہ کہ وہ ایک قدم پیچھے آئیں؟ دیکھیں آپ نے جیسے فواد صاحب کا ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ آج پریزیڈنٹ صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ چھپا ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ ایوان صدر جب اس طرح کا بیان دینا تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ لیڈرشپ سے ہی انہوں نے تائید یا حمایت لی ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایوان صدر جب صلح کی بات کر رہا ہو یا ڈائلاگ کی بات کر رہا ہو تو پاکستان کی مقتدرہ کا بھی کوئی نہ کوئی سگنل ضرور ہوتا ہے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تاریخی موقع کو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے مفادات کے لیے استعمال کرے، نہ کہ پوائنٹ سکورنگ کرے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کل آپ نے خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اگر خان صاحب جارحانہ موڈ کو جاری رکھتے ہیں تو کیا وہ قبل از وقت انتخابات کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کی جو تقریر ہے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جن موضوعات کو وہ پہلے سے ریز کر رہے ہیں انہی کو وہ زیادہ فورسفلی ریز کریں گے۔ ایک چیز جو ہمیں اس میں نظر آنے کی امید ہے وہ یہ ہوگی کہ جو شہباز گل کا بیانیہ ہے اس سے ڈسٹنس وہ کریٹ کریں گے وہ اپنی گفتگو میں، کہ یہ پالیسی کہ آرمی کو تنقید کی جائے یا کچھ اندرونی نظام کے بارے میں بات کی جائے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں۔ یہ ایک تو وہ ڈسٹنس کریں گے لیکن مذمت نہیں کریں گے۔ مذمت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ مذمت کا مطلب یہ ہے گرفتاری اور اس کے بعد جو کارروائی حکومت نے کی ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ایک کوشس اپروچ ہوگی اس سلسلے میں، ڈسٹنس ضرور کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اصرار کریں گے جلد الیکشن کے لیے، اس کو دہرائیں گے کہ کرائسس کو ڈیل کرنے کا، اقتصادیات کو ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہوگا کہ فنڈنگ کیس کی وجہ سے جو ان پہ پریشر بلڈ ہوا ہے اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دیکھیے فنڈنگ تو کا مسئلہ ہے اور اس میں جو اسٹریٹ بات ہمیں نظر آتی ہے فنڈ کو کنفسکیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ پکڑ لو، گرفتار کر لو، پارٹی بین کر دو، عمران کو بین کر دو، یہ جو ایک ماحول کریٹ ہوا ہے اس ماحول کو کاؤنٹر کریں گے وہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ جو کرٹیسزم ان کا ہوتا ہے وہ بھی جاری رہے گا، وہ ہو جائے گا اور یہ باتیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ اور پھر جو پریشر بلڈ کرنے کا جو طریقہ کار ان کا ہمارا خیال ہے یہی ہوگا کہ مختلف مقامات پہ جلسے کیے جائیں، وہ اس کو جاری رکھیں گے۔ اور دیکھیں نا آج کا جلسہ اگرچہ لاہور میں ہو رہا ہے لیکن اس کو باقی شہروں میں بھی دکھایا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ سائملٹینیسلی صرف ایک شہر میں ایڈریس نہیں کرتے، بہت سی جگہ ایڈریس کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس طریقے سے پریشر بلڈ کیا جائے گا، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ پاپولر لیول پہ جو ان کا بیانیہ ہے، اینٹی امریکن بیانیہ ہے، غیرت کا بیانیہ ہے، آزادی کا بیانیہ ہے، وہ عام طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں زیادہ پاپولر ہوتا ہے، یہ ایک جنرل پیٹرن ہے۔ تو اس لحاظ سے حکومت پر پریشر بلڈ کرنے کا جو پروسیس ہے ان کی طرف سے اور اپنے اوپر پریشر کم کرنے کا، اسی کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ عوامی طاقت کو ڈسپلے کریں اور الیکشن کا جو ہے وہ اصرار کریں، جو اقتصادیات کی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ حکومت پر دباؤ بڑھائے رکھنے کی حکمت عملی ان کی جاری رہے گی۔ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ اسی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتے ہیں تو کیا اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے؟
جی، مقاصد تو پاکستان میں تو سیاسی مقاصد کا حصول، اس کے بارے میں پریڈکشن کوئی نجومی بھی نہیں کر سکتا، تو میرے جیسا ایک ادنیٰ صحافی کیا کرے گا اس کے بارے میں. لیکن خان صاحب آج کے جلسے میں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ بچا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہاں پہ کہ خان صاحب الیکشن نہیں چاہتے. پنجاب کی اسمبلی جو بنی ہے، وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، وہاں پہ پنجاب کی اسمبلی بھی قائم رہے گی، اور جو مرکز میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ بھی خان صاحب نہیں گرانا چاہتے. وہ پہلے بھی اس پہ میں کافی اس پہ بات کر چکا ہوں. جو ان کی ایک سوچی سمجھی ایک پالیسی کے تحت ہی مرکز میں شہباز شریف صاحب اپنا دورانیہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی اقتدار کے مزے لوٹتے رہے گی. یہ ان کا ایک پورا جو ہے بٹوارہ ہو چکا تھا اقتدار کا. یہ باقی جو ہم جذباتی ہو رہے تھے کہ انقلاب کی آمد ہے اور خان صاحب کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور خان صاحب جو ہے تہس نہس کر دیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کے رویے میں تھوڑی سی لچک ہمیں دکھائی دے رہی ہے کچھ دنوں سے. شہباز گل صاحب کے بیان سے اگرچہ عملی طور پر انہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا ہے، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کی بیانات کو دیکھے، خان صاحب کی بیانات کو دیکھے کہ اگر شہباز گل صاحب نے کوئی خلاف آئین اور خلاف قانون کام کیا ہے تو قانون کے دائرے میں ان کے ساتھ عمل روا رکھا جائے، جو بالکل. لیکن صاحب آج بھی خان صاحب نے شہباز گل کے ایک جملے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے ایک جملہ نامناسب بولا تھا، وہ انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا. صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے یہ بات کی ہے. جی بالکل اچھا تاثر ہے. میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی ناراضگی اگر کچھ کم ہوئی ہے تو خان صاحب جو ہے صاحب جی کی ناراضگی بھی کم ہو سکتی ہے. خان جی اور صاحب جی کی لڑائی ہے بیسیکلی نا. اس میں تو شہباز شریف صاحب کو تو خان صاحب کی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ تانا کوثار سے زیادہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. جس طرح آپ نے کہا کہ 9 ساڑھے 9 بجے آج وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب فرمائیں گے، تو وہ تو کسی کاتے میں پی ٹی آئی کے اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ایک سی ڈی اے کے وزیر اعظم کبھی ان کو کہتے ہیں، کبھی تانا کوثار کا ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں. تو اس کی تو چلے ہم بات ہی نہیں کرتے. بات کرتے ہیں جو پاپولسٹ لیڈر ہے اس وقت پاکستان کے، عمران خان صاحب کی سیاست میں. اگر اس میں کوئی لچک ہمیں نظر جو آ رہی ہے بظاہر تو وہ بڑی اچھی بات ہے. یہ پاکستانی سیاست کے لیے خوشائن ہے. میرے لیے یا جس خطے سے میرا تعلق ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ، یا اس سے پہلے جو مینار پاکستان میں پی ٹی آئی نے ایک ریکارڈ بنایا تھا وہ جلسہ، یا جو اس وقت ٹی ایل پی ہمارے پڑوس میں اسلام آباد کے پڑوس میں خان صاحب سے بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ان سے زیادہ تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہے لیاقت باغ میں. مجھے ان جلسوں سے زیادہ جو میرا مسئلہ ہے وہ ہے آج بھی دیر میں سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے، جوان شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی تانے میں گھس کے میر علی میں دہشت گردوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے. میرا مسئلہ وہ ہے، ہمارا جو جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، ہم یہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. 2010 میں سوات کے لوگوں نے، ملاکنڈ کے لوگوں نے نقل مکانی کی جو ہے اذیت برداشت کی، ہر گھر سے جنازے اٹھے ہیں. قبائلی اضلاع جو اس وقت خیبر پختونخوا اور جس کا چیف ایگزیکٹو محمود خان صاحب ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ تو قبل یا مٹا جانے کا وقت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن لاہور میں چونکہ ان کی میں خبر پڑھ رہا تھا دنیا ہی ٹی وی پہ کہ ان کے لیے ایک نشست رکھی گئی ہے پرویز الہی صاحب کے پہلو میں، وہ ہاکی اسٹیڈیم میں جلوہ افروز ہوں گے. ہمارے مسئلے یہ ہے، خان صاحب کو چاہیے، میں پھر گزارش دست بستہ ہو کر ان کے سامنے یہی گزارش ہے کہ ان کی بات جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ لوگ بھی انہیں اپنا سمجھتے ہیں، ان کی بات پہ وہ یقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ 22-23 کروڑ میں سے 14-15 کروڑ کے حکمران اس وقت شہباز شریف نہیں بلکہ عمران خان صاحب ہے. وہ اس سٹیج پہ جشن آزادی کا ماحول ہے، اس سٹیج پہ ان لوگوں سے کہے جن لوگوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، چاہے ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج خان صاحب کی تقریر سے پازیٹیو امپریشن جانا چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں اور صدر الوی کی جانب سے بھی کچھ ایسے بیانات سامنے آئے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی لچک دکھانے کے موڈ میں ہے؟ اور وزیر اعظم اگر آج پیشکش کر دیتے ہیں، صلح کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब आज भरपूर पावर शो करने जा रहे हैं और नेशनल हॉकी स्टेडियम में वो कारकुनान का लहू गरमाएंगे। तमाम नज़रें आज इस सवाल का जवाब तलाश करेंगी कि आखिर खान साहब का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। इस दौरान अय्याज साहब हम देख रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी के बयान को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। वो कहते हैं कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। क्या आपको लगता है ये पार्टी पॉलिसी के तहत बात की गई है या सदर साहब का ये अपना ज़ाती बयान है? एक बात पहले कहनी थी जो मैं भूल गया कहना, वो हमारा साथी चैनल ARY उस पर पाबंदी लगी है जी। और ये बड़ी काबिल मज़म्मत चीज़ है। अगर कोई तनकीद करे, आपको एक कोई मीडियम चैनल हो, कोई और अच्छा ना लगे तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। कोई गलत करे, कोई कानूनी तरीके हैं, पर ये आर्बिट्रेरीनेस से हम इज्तनाब करें तो ये अच्छा है। अब जहाँ तक आप जलसे की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं हुए। आज तो हम बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं कि खान साहब वो दिखाएं और खान साहब लचक दिखाएं। कौन सी चीज़ चेंज हुई है? शहबाज गिल का वाक़या कल परसों का है। कतई नज़र उसके कि कोई क्या कहता है, उसका जवाब में रवैया क्या होना चाहिए। अब ये मैं बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मशहूर ब्रिटिश फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अपोज किया था। ब्रिटेन वॉर में था, उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में जाके वो लिखते पढ़ते रहे थे। तो सिविलाइज तरीका ये होता है, ना कि आप ये ड्रामा बाजी करें जो कि यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी बात पे हम कर देते हैं। दूसरा ये बात जो है कि जो ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग को लेके जो एक ख्वाहिश है कि हम कोई एक्शन लें PTI के ख़िलाफ़, जिसका जिक्र PTI चेयरमैन बारहा कर चुके हैं, वो तो तब्दील नहीं हुई। और ये जो हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ करें, और ये भाई शहबाज शरीफ ये जो हैं एक किन हालात में लाए गए हैं। इन सारों का जरदारी साहब से लेके शहबाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ से लेके मौलाना फजल रहमान तक, इन सारों का मुद्दा तो ये है कि इस्तेमाल हम किसी को करें या गुस्सा किसी और के दिल में आए और एक्शन PTI के खिलाफ लिया जाए और PTI को पॉलिटिकल स्टेज से हटाया जाए और इलेक्शन में, ताकि वो थ्रेट। बेसिक ये है, जो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। उसको हम एक्सप्लिसिटली शायद बयान ना कर सकें, वो अलहदा बात है। अच्छा। पर उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। ये जो ख्वाहिश है कि जो भी होगा सब कुछ होगा, लेकिन इमरान खान को नहीं आने देना, चाहे हमने जो मीन्स करनी है, तो ये क्या बात हो। उन्होंने कह दी सदर अलवी ने, तो ठीक बात की है, वो होना चाहिए। पर ये जो सारे हैं, मौलाना फजल रहमान से, आसिफ जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ से, दिल में आप कह सकते हैं कि आप इनसे करें। उनके लिए तो सियासी थ्रेट अगर कोई है तो PTI है। तो ये हम कहते रहेंगे ऐसे होना चाहिए, टेम्परेचर नीचे होना चाहिए। टेम्परेचर ऊंचा किया किसने, कहाँ से शुरू? और जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ दीर और सवात का है जी। कोई पूछे तो सही कि 3 माह पहले सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब था या अब ख़राब हुआ है? ये भी क्या इमरान खान बैठ के ख़राब कर रहा है? और ये जो मामलात हैं TTP के साथ और अफ़गान बॉर्डर के साथ और फाटा के साथ और वो सारे इलाके के साथ, ये हैंडल कौन करता है और कौन पहल करता है? किससे नहीं? मुज़ाकरात का अमल किसने शुरू किया? पार्लियामेंट को तो वैसे वो लेपा पोची वो करके हाँ हम आपसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव कहीं और से आ रहा है। हम खुल के बयान ना कर सकें, वो भी एक अलहदा बात है। पर ये कह देना ऐसे हम बयान करते हैं जैसे सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है और इसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। इमरान खान से लाख अदावत हो, लेकिन हमें हकाइक से भागना नहीं चाहिए और उनको सामने रखना चाहिए। बड़े अहम पॉइंट रेस किए हैं अय्याज साहब ने। लेकिन सलमान साहब, हम सदर अलवी के बयान की बात कर रहे हैं। उन्होंने सिस्टम के डीरेल होने का खदशा भी जाहिर किया है। ये क्या जाहिर करता है? देखिए, बात उन्होंने बड़ी हकीकत पसंदाना की है। उसके हवाले से टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दर्जा हरारत की बात की गई है। दर्जा हरारत अब शिद्दत नहीं अख्तियार कर गया। देखें, दर्जा हरारत हमेशा अपोजिशन करती है। अपोजिशन एक गैर मामूली और हंगामी सूरत-ए-हाल तारी करने की कोशिश करती है, जैसे कि खान साहब कर रहे हैं, और ये उनका हक है। लेकिन खान साहब ने क्या अपनी हुकूमत के दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर दर्जा हरारत में कमी लाए? कोई उनकी वजारत उज़्मा का ऐसा दिन बताएं
کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، پاکستان کے عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر افراد بالا تر نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بالا تر ہے ہر حوالے سے۔ کیا اس پارلیمنٹ کو بروئے کار لایا گیا قومی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے؟ اس کے اندر لوگ اپنے ایشوز کی بات کرتے ہیں۔ میں نے تو آج تک جو کنسنسس دیکھا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ تو صرف تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا تھا، اور باجے کے درجہ حرارت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اگر ہر وقت اسی کیفیت میں رہیں کہ جی ہم نے ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کر کے حکومت کو ٹاپل کرنا ہے، اور اب صورتحال صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ جارحانہ طرز عمل کے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس میں ان کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پولیٹیکل فورسز کو بھی ٹارگٹ کر لیں گے، آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کر لیں گے اور سب کو انڈر پریشر لا کر اپنے مقاصد کا حصول ہوگا، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ علوی صاحب نے یہ بات کی ہے تو خوب سوچ سمجھ کے بات کی ہوگی۔ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کبھی اجازت نہیں دیتی، ممنون حسین ہوں یا عارف علوی ہوں، وہ اپنی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر غلام اسحاق خان کے دور میں، فاروق لغاری صاحب کے دور میں وہاں پر بیٹھک سجتی رہی ہیں، اس لیے کہ جب آپس میں ڈیڈ لاک کی کیفیت اس حد تک ہو جائے کہ کوئی کسی کا منہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو کوئی ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے، ایسا فرد ضرور ہونا چاہیے جو ان کو بٹھا سکے۔ اور اگر انہوں نے بات کی ہے تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ کی ہے، اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اس طرح کے کوئی اکٹھ میں پاکستان کی مقتدر قوتوں کے سگنل بھی ہوتے ہیں، چونکہ ماضی کی تاریخ کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کل کا دن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارا 75واں یوم آزادی ہے، تو 22 کروڑ عوام کو بھی اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے طرز عمل کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ اگر اس دن کو بھی ہم پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی بجائے وہی انتشار، خلفشار، وہی ٹارگٹ، وہی تناؤ، وہی ٹکراؤ کے لیے استعمال کریں گے تو پاکستان کے لوگ بھی تو یہ سوچیں گے نا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ بیچنے کے لیے کیا ہے۔ بات ہے کہ اگر آپ دن رات یہی کرتے رہیں کہ جی یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ ناکام ہیں، جہاں تک وہ ممنوع فنڈنگ کی بات ہے، ممنوع فنڈنگ کوئی فضل الرحمان یا آصف زرداری صاحب نے تو نہیں نکالی، ممنوع فنڈنگ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور پاکستان کے ایک ادارے نے اس پہ فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، نہیں صداقت، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ رپورٹ دی، اس کے بعد باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی سکروٹنگ کمیٹی بنی تھی۔ خان صاحب کے سے ریکارڈ طلب کیا ہے اس دیکھیں معاملے میں؟ مریم، یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، آپ کوئی گناہ نہیں کر لیا پاکستان کی ایف آئی اے نے، ماضی کے اندر آپ کے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ کیا، 6 مہینے ان کو آپ نے اندر ڈالے رکھا، تو کیا نکلا ان میں سے؟ بات یہ کہ آپ نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو ان کی بیٹی کے ساتھ کیا بیہیو کیا۔ بات یہ کہ یہ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ محاذرائی، الزام تراشی ایک دوسرے کو، اس سے پاکستان آگے بڑھا ہے، پاکستان آگے نہیں جاتا۔ بات یہ کہ آپ کے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ہے، آخر آپ کو موقع ملا ہے، 3.5 سال آپ حکومت میں رہے ہیں، آپ کے پاس ایک مینڈیٹ تھا، اس مینڈیٹ کو کیا آپ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے بروئے کار لائے؟ کیا پاکستان کی نئی نسل کے اندر امید کی شمع روشن ہوئی؟ کیا پاکستان کے عام آدمی کی زندگیوں میں اطمینان آیا؟ کیا پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی استحکام قائم ہوا؟ کیا پاکستان کے اندر گورننس کا خواب کو اپنے حقیقت بنا کے دکھایا؟ یہ چارج شیٹ ہے، آپ قوم کو ضرور بتائیں۔ اور دیکھیں ایک کریڈیبل لیڈرشپ اسلامیہ نے ہند کو ملی تھی، تو کریڈیبل لیڈرشپ کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، جو ناممکن تھا۔ اور آج کیا آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے ایک سیاسی لیڈرشپ نے مینار پاکستان پہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا۔ آپ ان کے سارے فرمودات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کس حد تک سچ بولتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب تک کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہوگی، پاکستان معاشی اور سیاسی حوالے سے استحکام کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ان لیڈرشپ کو چھوڑیں، اسی لیڈرشپ کی طرف ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہوگا جس کی سوچ اور اپروچ، جس کے نظریے کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا، اور کریڈیبل لیڈرشپ صرف قائد اعظم کی تھی آج تک۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کے لیے صدارتی پیشکش کس حد تک سنجیدہ ہے؟ دیکھیے یہ اچھی خواہش ہے، ان کی خواہش ہے، اچھی خواہش ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ ہمارا سیاسی ماحول ایسا ہے کہ کوئی اس پہ کوئی بامعنی گفتگو ہو سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ایشو اس وقت یہ نہیں ہے کہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، بلکہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہیں،
لہٰذا اگر آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایگزیکٹلی یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب یہ چھوڑ دیں، وہ کر دیں، یہ کر لیں، تو حکومت کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اور ویسے بھی حکومت کو بنیادی انیشیٹو حکومت کی طرف سے آتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لیول پہ گفتگو ہو، دوسرے لیول پہ آپ ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے ہوں. لہٰذا آپ کو سب سے پہلے، جس طرح میں نے کل بھی کہا، سب سے پہلے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو اپنے لیڈروں کی زبان بندی کرنی پڑے گی، نمبر 1. نمبر 2، جو ایک دوسرے کے خلاف حکومت پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہی ہے اپنے اقتدار کو، اور پی ٹی آئی والے تقریریں کر کے ان کو خراب کر رہے ہیں. ایکشن کا ریاکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں. شہباز گل کی گرفتاری کے بعد پنجاب حکومت بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے اس معاملے میں. 25 مئی کا معاملہ ہو، آج تو نون لیگ دیکھیں 25 مئی کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. 25 مئی کو جو کچھ کیا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں بڑا کم نظر آتا ہے، اور وہ کوئی جمہوریت کی قدر نہیں ہے، وہ کوئی اصول کی بقا نہیں ہے، بلکہ اقتدار کی بقا ہے. جب تک مقصد یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے، اپنے مخالفین کو ختم کرنا ہے، اور مخالفین اس بات میں لگے ہوئے ہیں کچھ ہو جائے ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے، تو ایسے ماحول میں گفتگو نہیں ہو سکتی. پاکستان کی سیاست اس وقت گفتگو کی طرف نہیں ہے، اور اس کا بلیم دونوں پہ ہے، اور زیادہ بلیم گورنمنٹ پہ آتا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ 3.5 سال میں حکومت نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اب 3.5 سال نہیں ہے، آج کی حکومت پہ بلیم آئے گا کہ وہ ریکنسیلیشن کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب ریکنسیلیشن چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اقدامات کو روکیں. اور مثلا ایف آئی اے جو ہے نا، اب یہ ایف آئی اے کا ذکر آیا ہے، ایف آئی اے اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا سارا ریکارڈ 1996 سے لے کر 2022 تک کا سارا ریکارڈ پیش کریں. بھائی یہ ایف آئی کا کیا کام رہ گیا؟ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں کس طرح یہ آپ ایف آئی اے کر سکتی ہے؟ ایف آئی اے کا تو رول نہیں ہے. ہاں، یہ رول حکومت نے دیا، لہٰذا حکومت ایف آئی اے کو استعمال کر رہی ہے سیاسی ایجنڈے کے لیے. لہٰذا اگر یہی رویہ رہتا ہے، اگر آپ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں، تو یہ آپ بھول جائیں کہ کوئی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے. ریکنسیلیشن کے لیے حکومت کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور دوسری طرف اپوزیشن کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. لہٰذا میرے نزدیک اس وقت ہمیں کوئی ماحول نظر نہیں آتا. یہ ہر کوئی گفتگو چاہتا ہے اپنی شرائط پہ. گفتگو اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب دونوں کی شرائط پہ ہو، اور وہ آپ ماحول کریٹ کریں جس میں گفتگو ہو سکے. اس وقت نہ ماحول ہے، نہ خواہش ہے، صرف تقاریر ہیں تاکہ ریکارڈ کو صحیح رکھا جائے. باقی ہمارے ہاں جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس ڈائریکشن سے نہ ہماری اقتصادیات بہتر ہوگی، نہ ہماری سیاست بہتر ہوگی. اور مجھے تو خوف وہی ہے جس کا پریزیڈنٹ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے ہمارا سسٹم کولیپس کر سکتا ہے. بالکل، اور یہ ڈیریل ہونے کا خطرہ آج سے 3 مہینے کے بعد آپ کو زیادہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ صدر الوی کی اس پیشکش کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے ایک طرف بڑے بڑے جلسے کر کے دوسری طرف حکومت بڑی بڑی قانونی کارروائیاں کر کے کچھ پیش رفت ہو سکتی ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی، صدر صاحب کی انتہائی صائب تجویز ہے. ہم تو یہی رونا روتے ہیں کہ سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنی ہوگی، تو تب ہی قوم جو ہے آگے بڑھے گی. ورنہ جس طریقے سے اور جس تیزی سے ہم پستیوں کی طرف پھسل رہے ہیں تو انجام بہت خوفناک ہے. ایاز امیر صاحب نے کل بھی مجھ سے سوال کیا تھا، میں اس پہ اور بھی بات کروں گا. میں بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کر لوں. یہ جو سوات میں ملکنڈ ایجنسی میں یا جو ہمارے خطے خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، امن و امان کی کیفیت جو پیدا ہوئی ہے، مذاکرات جو ہے وہاں پہ 2 بڑے فریق ہے پاکستان کی سائڈ سے. ایک علماء کا جرگہ گیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں، اور دوسرا ایک سیاسی جرگہ گیا تھا جو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی، وہاں پہ جو اقتدار میں حکومت ہے، محمود خان صاحب کے ایڈوائزر ہے محمد علی سیف صاحب، وہ ان کی سربراہی کر رہے تھے. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف مکمل آن بورڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کور کمانڈر پشاور بھی اس پورے صاحب آپ کی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اس وقت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
साफ़ी साहब से हम बात कर रहे थे लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।